औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नक़वी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की पेशवा रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ की शर से महफूज रखे और दो जहाँ का खैर कसीर आप सबकी नस्लों के मुक़द्दर में रखे। आपके बच्चों को, नस्लों को, मौजूदा आइंदा को, सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुख़लिस तरीन सबक़त ले जाने वाले, रुकावटों को अबूर करने वाले, अहद को पूरा करने वाले, वादों को निभाने वाले हकीकी अंसार आवान जो इमाम ज़माना के हैं उनमें शामिल फ़रमाए। और जितने भी हमारे मरहूमीन हैं शुरू से आखिर तक जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और हमारे मज़लूम बहन भाई बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार और लबनान, शाम, यमन और हिंदुस्तान के मुसलमान सूडानी बहन भाई हों, पाराशनार के बहन भाई और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा दुःख रंज व गम में है, अल्लाह ताला उन सब के दुखों को, अज़ियतों को, तकलीफ़ों को खैर से, सुकून से, मरहम से और दायमी और हकीकी कामयाबी से बदल दे। और जितने भी ज़ालिमीन जहाँ हैं बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं है उन सब नेस्त नाबूद करे, उनको दुनिया पे इबरत का निशान बनाए और जो है उनके चुंगल से उनके जो शर कोनी की तरफ पलटाए। इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको जो हम सब से इमाम राज़ी हों, हम सबको ऐसा बनाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जुमे का दिन है और 24 अक्टूबर है। दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहेंगे बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, पुरसुकून होंगे और अपने दिन का आगाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम से और दुआए अहद पढ़कर अपने वादों को याद करके और इसके अलावा जो है अल्लाह की नेमतों को पे शुक्र करके और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके आगाज़ कर चुके होंगे। और अगर ऐसा करना भूल गए हों तो अभी के अभी ये काम कीजिए। अपने ज़हन में सारी नेमतें जितनी आप ला सकते हैं, कम से कम भी 14 नेमतें याद कीजिए, 14 ख़ताएँ, गुनाह, जो भी गलतियाँ इंसान से होती हैं अपने अज़ा को याद करके इंसान याद करे और अल्लाह से तौबा करे और अपने इमाम से अपने वादे को जो है वो रिन्यू करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इमाम को का सदका ज़रूर दीजिएगा, इमाम की सेहत और सलामती की दुआ कीजिएगा और इमाम को कोई ना कोई सूरा हदिया ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें इंसान के ताल्लुक़ को इमाम से जोड़ती हैं और जब हम कुछ हदिया करके भेजते हैं इमाम को तो फिर हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए कैसी दुआ करते हैं और हमें क्या इनाम और अता करते हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात हमारे इख़लास को अपने वक़्त के इमाम के साथ जो है उसको देखती है। तो रब ताला से जुड़े रहिए, रसूल खुदा और अहले बैत और कुरान से जुड़े रहिए। ये बहुत ही अहम है। और अभी बढ़ते हैं मौसम के हाल पर, देखते हैं मौसम कैसा है। ओवरऑल मौसम जो है वो क्लाउडी है और हल्का-फुल्का जो सर्द रहेगा। लंदन में 12 डिग्री सेल्सियस है, मैनचेस्टर में रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस, ग्लासगो में होगा 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि एडिनबरा में रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस और नॉर्दर्न आयरलैंड में होगा 11 डिग्री सेल्सियस और हल्का-फुल्का रेनी रहने की तवक्को है, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है और दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के मौसम, गिरदो-नवा के मौसम आपकी इख़लाक़ी, रूहानी और फ़िक्री पाकीज़गी के ज़रिए से, अमली पाकीज़गी के ज़रिए से रोशन, पाकीज़ा और बाइसे मरहम और बाइसे सकून होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कोशिश करें कि हाँ, आज के दिन इस आवर में मैंने किसी के साथ बुरा नहीं पेश आना, किसी के लिए दिल में, दिमाग में, सोच में, फ़िक्र में बुरा नहीं सोचना, किसी चीज़ से तंग नहीं पड़ना, किसी चीज़ से इरिटेट नहीं होना और किसी चीज़ से के हवाले से किसी के लिए बदगुमान नहीं होना, किसी के ऊपर कोई बहतान नहीं बाँधना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को छोटा तसव्वुर नहीं करना, कमतर तसव्वुर नहीं करना, हीच नहीं समझना और किसी की ग़ीबत ना सुननी है और ना करनी है। तो जो भी इंसान की कमज़ोरियाँ हैं ज़ाहिर है उनको नज़र में रखते हुए इंसान अपने लिए आवर बाय आवर इस तरह के टारगेट सेट करे और जुमे का दिन तो बिलख़ुसूस खूबसूरत है, पाकीज़ा है और बाबरकत है। जब आप ऐसी कोशिशें करेंगे तो अल्लाह ताला कहता है तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। आप एक अच्छा अमल करने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर से एक बुराई को खुर्च के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, अल्लाह 10 से ज़्यादा नेमतें आपके वजूद के अंदर, नूर आपके वजूद के अंदर ज़िंदा करेगा, उनको एनलाइटन करेगा, उनको एम्पावर करेगा। तो हम अल्लाह ताला से ज़रा इस सौदेबाज़ी की तरफ भी ध्यान दें। हम वैसे तो सारा दिन करते हैं सूदो ज़िया की
کاروبار اور دیکھتے ہیں کہ کس سے بات کرنے میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان، تو کم سے کم یہ جو اصلی فائدہ اور اصلی نقصان ہے اس پہ ہم نگاہ رکھیں۔ بہرحال یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری سسٹر عالمہ مقصودہ نقوی، اور ہم باتیں کر رہے تھے لاسٹ ویک بھی دعا عہد کے اوپر، اور دیکھ رہے تھے کہ دعا عہد میں کون کون سی خوبصورت باتیں ہیں۔ اس کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا جو دعا عہد کا، اور اس میں سے ہم نے کچھ سوچا تھا کہ جو اس کا سٹارٹ والا پارٹ جو توحید سے متعلق ہے، اللہ کے ناموں اور کرسی سے متعلق ہے اور باقی کچھ چیزوں سے متعلق ہے، ان کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دعا عہد کی تفسیر کو جو ہم نے کسی حد تک، یعنی یہ پریسائز تفسیر تھی، اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی بہت ڈیٹیل تفسیر تھی۔ ابھی اتنا کچھ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں اس کی کئی شرح ہیں، اگر آپ اس سے دعا کی شرحوں میں جانا چاہیں تو اس کی بہت زیادہ ہے، اور ہمیں جانا بھی چاہیے، کیونکہ جس امام سے جو وعدے ہم کر رہے ہیں اگر وہ نہیں سمجھتے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو سسٹر السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ میں تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں آپ کی، آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بریف کچھ پوائنٹس میں جو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اس کو کرتے ہوئے جو ہے وہ اگلی بتائیں۔ اور ناظرین کو میں یہ کہوں کہ ہمارے یہ سارے پروگرامز یوٹیوب پہ بھی ہیں، ہدایت ٹی وی کے پیج پہ بھی ہیں، تو جن لوگوں نے یہ پچھلے پروگرام مس کر دیے ہوں کسی طریقے کی وجہ سے، تو ہدایت ٹی وی کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل پر جا کر ویڈیوز میں جا کر جو اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پچھلے ویک کے پروگرامز میں نظر آ جائیں گے، تو آپ مس نہیں کیجیے ان خوبصورت پروگرامز کو اور ان کی اس گفتگو کو۔ جی سسٹر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اور بہت علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت شکریہ سسٹر فائزہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت جو دعا ہے، دعائے عہد، اس کی تفسیر کے لیے مجھے چنا، اور الحمدللہ کہ اس دعا کے جو مین پارٹس تھے ہم نے وہ سب کر لیے ہیں نا، جو خاص چیزیں تھی، یا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی تفسیر تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تفاسیر ہیں، اگر ہم دیکھیں تو کتنی اس کی 2-3 جلدیں ہو جاتی ہیں، والیومز ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں تو۔ لیکن اس کے اندر جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس، ہم نے ان کو ابھارا تاکہ جو دیکھنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں ایک پوائنٹ آ جائے اور اس کی طرف پھر وہ جا کر تلاش کر سکیں اور اس کو ڈھونڈ سکیں۔ تو سسٹر فائزہ، یہ جو ہم نے تفسیر کی تھی، تھوڑی سی تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، یعنی میں تو کہوں گی یہ ترجمہ تھا ہمارا، تفسیر نہیں تھی۔ میں تو سمجھتی ہوں یہ تو یہ جو ہم ہیڈنگز نے تھی ہماری جو ہیڈنگز میں ہم نے بتا دیا کہ یہ 10 چیزیں ہیں، اب جا کے ان کی ایکسپلینیشن دیکھیں کہ کیا کیا ہے۔ بالکل سچ بات ہے آپ کی، بالکل یہ ہیڈنگ ہی تھی، کیونکہ ترجمہ بھی اگر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سسٹر فائزہ کے ترجمے میں بھی ہمیشہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک لفظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کتنا اس کا اہم پوائنٹس نکلتے ہیں، یا اس کا ترجمے کے اندر بھی کتنی میننگس نکلتی ہے، تو بالکل یہ ہیڈنگ ہی ہے۔ لیکن اب میں تھوڑا سا چاہتی ہوں سسٹر فائزہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو اس کے مین پارٹس تھے وہ تو ہو گئے تھے، لیکن جو آخری اس کے حصے بچ گئے، میں چاہتی ہوں ان کو کچھ حصے جو بہت ہی خوبصورت ہیں، وہ جو دعا کے حصے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں جب ہم نے اس دعا کو شروع کیا تھا تو اللہ کے ناموں سے شروع کیا تھا، انشاءاللہ جیسے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پھر ہم اللہ کے جو نام ہیں توحید کے، اس کے اندر بھی آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے 11-12 یا کچھ اس طرح سے پوائنٹس کیے تھے کہ یہ دعا ہمیں کیا بتاتی ہے، پھر اس میں عہدن عقدن اور بیعتن بھی تھا، پھر ماں باپ کے لیے دعا تھی، پھر پورے مشرق مغرب کے لیے تھا، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اب اس کے بعد جب ہم اتنا کنیکٹ ہو گئے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر آخر کے کچھ پیراگراف ہیں جو ہمیں بہت اہم چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سسٹر فائزہ، جب یہ پڑھتے ہیں اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میں مر جاؤں، اے اللہ میرے اور میرے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بیچ میں اگر میری موت ہو جاتی ہے تو تم کس طرح سے مجھے نکالو نا۔ کتنا خوبصورت یہ سینٹنس، یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ پوری دعا تو پڑھوں پر اس کو بار بار پڑھوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ سینٹنس ہو جاتا ہے، یہ جملہ ہو جاتا ہے نا، تو سسٹر فائزہ یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں، یہاں پر اتنا خوبصورت ہے، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس میں آتے ہیں
یہاں جب اس کو میں چاہتی ہوں کہ جو تو تھوڑے سے پیراگراف ہے اس کا وہی ہیڈ لائن بتا دوں کیونکہ ترجمہ اور تفسیر کے اندر ہم نہیں جا پائیں گے. تو یہاں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو امام مہدی آخر الزماں جس کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہے، جس کی پیشانی جو ہے وہ جس کی پیشانی کی چمک ہی الگ ہے، اے اللہ تو اس کو ظاہر فرما. اور پھر بہت ہی خوبصورت آتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں کے اندر جس طرح سے ایک سرما ہوتا ہے اس طرح سے امام مہدی آخر زماں کے تعجیل کو جلدی فرما اور میری آنکھوں کو ان کے وجود سے منور فرما. اچھا پھر اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی سے اے اللہ امام کا آجر ان کے ذریعے سے تم اپنے قانون کو نافذ فرما، لیکن اس کے بعد جو آتا ہے نا وَعْمُرْ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ، اے اللہ وَعْمُرْ کا لفظ آیا ہے، امر کا مطلب ہم کہتے ہیں نا تمہاری عمر کتنی ہے، تو عمر کی جو اصل میننگ ہوتی ہے عین میم رے کی اصل میننگ ہوتی ہے کسی چیز کو آباد کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ عمر کتنی ہے مینس آپ نے اپنے وجود سے اس زمین کو کتنا آباد کیا ہے، یعنی کب سے آپ اس زمین کو اپنے وجود سے آباد کر رہے ہو. تو انسان کا زمین پہ ہونا ہی زمین کو آباد کرنا ہی ہے. تو امر کا مطلب ہوتا ہے کہ آباد کرنا. ہم یہاں جب یہ دعا پڑھتے تو اس دعا میں آتا ہے کہ وَعْمُرْ آباد کر دو اللہ اے اللہ بھی بلادک امام مہدی آخر الزمان کے ذریعے سے اپنے شہر کو، اے اللہ آباد کر دے، وحی بھی عبادک اور اے اللہ امام مہدی آخر الزمان کے وجود سے اپنے بندوں کو زندہ کر دے. سسٹر فائزہ ہم لوگ ہیں نا یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو امام مہدی آخر الزمان کے وجود سے زندہ فرما. فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ اور بے شک تم نے کہا ہے اور تمہاری بات حق ہے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ یہاں پر ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جسے اللہ کہتا ہے نا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور زمین میں بما کسبت ایدی الناس جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا تھا، یعنی لوگوں نے یہ فساد پھیلایا. تو اے اللہ اب تو یہ فساد ظاہر ہو گیا، اے اللہ اب تو یہ سب یہ فساد، یہ جھگڑا، یہ ظلم اب تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. تو اے اللہ اب اس کو ختم فرما اور پھر اس فساد کو اس ظلم کو دور کر دے اور امام کے وجود سے اس زمین کو آباد کر دے. اور تیرے بندے جو اندر مردہ ہو چکے، مردے کی میننگ یہ نہیں ہوتی سسٹر فائزہ، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ گناہ کرنے سے یا دل مردہ ہو جاتے ہیں، یہ تو سچ بات ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو ایسے غم بھی ملتے ہیں، کبھی کبھی ایسے دکھ اتنی تکلیفیں ملتی ہیں کہ انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ہوتا ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غم اور دکھ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں. یہ امام فرماتے دکھ اور غم جو ہوتے ہیں نا انسان کے چہرے کی رونق کو چھین لیتے ہیں. تو یہاں پر کبھی کبھی انسان کو اتنے یعنی مومنوں کو عبادت یعنی تیرے بندے یعنی مومن لوگ، کبھی کبھی مومنوں کو ایسے غم بھی ملتے ہیں کہ وہ اندر سے زندہ لاش ہو جاتے ہیں. تو اے اللہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہ کر غموں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ ان کے غموں کو دور فرما، ان کو اندر سے دوبارہ سے زندہ فرما، ان کو وہ حیات عطا فرما کہ جسے خوشحال رہے، حشاش بشاش رہے. اور پھر اس دعا میں آتے ہیں فَأَظْهِرْ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيِّكَ وَابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِكَ. یہ بہت پیارا پیراگراف ہے سسٹر فائزہ. یہاں پر جب ہم دعا پڑھ رہے ہیں نا اب ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سے بار بار مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ فَأَظْهِرْ ظاہر کر دے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام زمانہ کا وجود آ جائے، نہیں، امام موجود ہیں اس وقت، امام ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، وہ ظاہر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں فَأَظْهِرْ ان کو ہماری نظروں کے سامنے لے آؤ. اے اللہ ہمارے لیے کس کو؟ ولی کا، اپنے ولی کو، وہ اپنے بنت نبی
کا اور وہ امام جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. یعنی آپ دیکھو ہم امام مہدی آخر زمان کے شجرے کو بتاتے ہیں. سسٹر فائزہ یہ بہت مین پوائنٹ ہے کہ جس کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لیکن ان کے جب حسب نسب کو دیکھا جائے گا نا، ان کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے گا، تو ان کی آباء و اجداد جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ جا کر نہیں ملیں گے. لیکن یہاں پر باہر آتا ہے کہ یہ مین پوائنٹ ہے، یہ بہت خاص پوائنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جب امام مہدی خود ظہور فرمائیں گے تو خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ کہیں گے کہ میں مہدی ہوں. اس وقت تو معجزے ہوں گے. اس وقت جو امام سے محبت کرے گا نا، اس کے لیے زمین جو ہے وہ طی الارض ہو جائے گی، وہ خود بخود امام تک پہنچ جائیں گے. اس وقت تو معجزے ہی معجزے. لیکن ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوگا. المسمى باسم رسولک، جس کو نام دیا گیا ہے تمہارے کے نام پر نام دیا گیا ہے. حتی لا یظفر بشیء من الباطل. یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت آتی ہے کہ یہاں یہ آتا ہے کہ لا یسفر بشیء من الباطل. جب امام ظہور فرمائیں گے تو باطل میں سے کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہوگی. ظفر کہتے ہیں سسٹر فائزہ، ہم جب پڑھتے ہیں نا، اکثر ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم لفظوں کو پڑھیں تو اس کی روٹ میننگ میں ہمیں ضرور آنا چاہیے. ہم جب پڑھتے ہیں نا ظفر، نصر اور فتح، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سب کی ایک میننگ ہے، کامیابی کامیابی کامیابی. نہیں، بالکل سب کی الگ الگ. ظفر کہتے ہیں ناخنوں کو، جو ہمارے نیلس ہوتے ہیں نا، اس کو ظفر کہتے ہیں. اور نصر کی میں کتنی مرتبہ بتا چکی ہوں، فتح کی بھی میں نے بتائی ہے. تو ظفر کی جو میننگ ہوتی ہے نا، اصل میں اپنے ناخنوں کے ذریعے سے کسی چیز کو نوچ کر اس کے اندر اپنے ناخنوں کو دبوچ کر اس کو کھینچنا اور اپنے قبضے میں لینے کو ظفر کہتے ہیں، اس لیے وہ کامیابی میں آتا ہے. تو یہاں پر آتا ہے لا یسفر، کبھی بھی باطل اس طرح سے نوچ کر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا امتحان کا دور ہے سسٹر فائزہ. یہ دور ہے امتحان کا، یہ ہم امتحان دے رہے ہیں. اس دور میں باطل جو ہے وہ ظفر کر رہا ہے اپنے آپ کو، یعنی فتح کر رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے. ظفر کا مطلب یہ کہ اپنے پنجوں کو گاڑ رہا ہے مومنین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے. تو یہاں پر آتے اس وقت کبھی بھی جو باطل ہے وہ ظفر نہیں ہو پائے گا. الا مزکہ. پھر یہاں پر بھی آتے وَيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُحَقِّقُهُ. یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بس حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور ہر حال میں حق جو ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا. اچھا، یہاں جلدی سے میں کیا کرتی ہوں، ترجمہ کرتی ہوں. چاہتی ہوں کہ آج جو اس کے مین پوائنٹ ہے نا، وہ ہم پڑھ لیں. جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ دعائے عہد پڑھو، بولے 40 دن اپنی زندگی میں کنٹینیو 40 دن تمہیں پڑھنا چاہیے. اگر پڑھو گے تو تم قبر سے نکالے جاؤ گے، امام کے ناصرین میں سے قرار دو گے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جس کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ سسٹر دیکھتے ہیں نا، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں جب ہم آتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھو وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزِعًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ. یہاں جو سب سے بڑی پوائنٹ آتی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام شیعوں کے لیے ایک خاص پوائنٹ آتی ہے. اگر تم قبر سے نکلنا چاہتے ہو، کہتے ہو کہ قبر سے تم نکالے جاؤ اور امام کی نصرت کے لیے آ جاؤ، اگر تم جو ہے امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہو، تو اس میں سے تمہیں ایک پوائنٹ کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. وہ کون سی ہے؟ جو ہم دعا میں کرتے ہیں، وَاجْعَلْهُ، اور قرار دو، اللہم، اے میرے اللہ تم قرار دو اپنے امام مہدی کو مفزعاً، پناہ گاہ، لمظلوم عبادک، تمہارے جو مظلوم بندے ہیں نا، ان کی پناہ گاہ ان کو بناؤ. تو یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے سسٹر فائزہ کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں قبر سے اٹھائی جاؤں، تو مجھے مظلوم جتنے بھی روئے زمین پر مظلوم ہے ان کی آواز کو اٹھانا چاہیے اور ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانا چاہیے. اور پھر
ناصرن لمن لا یجد لہ ناصرا غیرک، اے اللہ امام کو ان کا ناصر بنا، ان کا ناصر میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے کیا بھی، اے اللہ ان کا ناصر بنا، ان کا سخت ترین مشکل میں مددگار بنا جس کا کوئی ناصر نہیں ہے تیری ذات کے علاوہ، ومجددا لما عطل من احکام کتابک، اور جو تمہارے یہاں پر سسٹر فائزہ روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی آخر الزمان جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے کچھ ہوں گے، ان مشن میں سے ایک مشن یہ ہوگا کہ وہ جو قرآن کی تعلیمات جو اس دور میں، جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ختم ہو چکی ہے، یہاں جہاں جس دور میں قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاتا ہے، یا جس دور میں قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، جس دور میں قرآن لگتا ہے کہ ہمیں نہیں آئے گا، اس دور میں یہ ایسا دور ہے جہاں پر قرآن کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا گیا۔ تو یہاں جب امام مہدی آخر زمان آئیں گے نا، تو یہاں ملتا ہے کہ ان کا ایک مشن یہ ہوگا کہ قرآن کی تعلیمات کو دوبارہ تجدید دیں گے، رینیو کریں گے، اپڈیٹ کریں گے۔ اپڈیٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے قرآن ہر 2 سال میں اگر دیکھا جائے تو، اور ہر شب قدر میں قرآن کا جو نزول ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہر دور کے لیے نیو ہو کر آتا ہے۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں مجددا لما عطل من احکام کتابک، اے اللہ امام مہدی آخر الزمان کے وجود سے، بھلے ابھی پردے غیب میں ہے امام، یہ بہت اہم چیز ہے سسٹر فائزہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تب یہ چیزیں ہوں، لیکن یہ دعا ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ دعا کہتی ہے کہ اے اللہ بے شک امام زمانہ پردے غیب میں، لیکن ہے وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب ہم امام کو پکارتے ہیں نا تو امام فوراً ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آتے ہیں کہ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتی کہ جب امام کا ظہور ہو جائے تب جا کر امام جو ہے وہ قرآن کے جو احکامات ہیں، جو قانون ہیں، ان کو زندہ کرے جو کہ اب ختم ہو گئے، نہیں، اس دور میں بھی کر دو، کیونکہ امام تو ہے، ہم بغیر امام کے تو نہیں ہے، ہمارے پاس امام ہے، ہمارے بیچ میں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہم جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھ امام ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہمیں جواب دیتے ہیں، ہمارے غم میں، ہمارے رنج میں، ہماری تکلیفوں میں ہمارے برابر کے شریک ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز میں امام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اس دور میں، جب اس دور میں تمہارے قرآن کے احکامات، تعلیمات یہ معطل ہو گئی ہے، تو اے اللہ اس کو دوبارہ زندہ فرما۔ اور پھر بس سیکنڈ لاسٹ میں تھوڑا جلدی سے کرتی ہوں، وَمُشَيِّدٍ لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ، اور یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے دین کی، تمہاری دین کی جو جڑیں ہیں جو کمزور ہو چکی ہے ان کو امام کے ذریعے سے مضبوط فرما، وَسُنَنِ نَبِيِّكَ، اور تمہارے نبی کی سنت کو۔ اب سسٹر فائزہ، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ایک چیز کو دیکھتی ہوں نا، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کی جو چیزیں ہیں نا اس سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کی تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں اکثر کہتی ہوں بھائی قرآن کا ترجمہ کرو، خود سے سمجھو، خود سے اس کی گہرائی میں جاؤ، لیکن وہ ایک سائڈ پہ ایک بہترین، وہ بھی ایک مہم چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں گے سسٹر فائزہ جو سنت پیغمبر ہے نا، جو رسول کی سنت ہے، اس کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کو کیسے بدل دیا گیا ہے، اس کو کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے اس کو بیان کیا کر رہا ہے۔ تو سنت نبی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے جو بہت بہترین آیت ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو بیان کروں تاکہ ہماری یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی آیتوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے، اور پھر فتبین، اور تمہارے لیے واجب ہے کہ تم ان آیتوں کو کھول کے بتاؤ، یعنی اللہ نے آیت بتائی، اس کے اندر کی ساری چیزیں، ساری ڈیٹیل تمہیں بتانی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ساری ڈیٹیل ہے نا، یہ سنت نبی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو سنت نبی جو کہ یہاں پر بھی ہے، وَسُنَنِ نَبِيِّكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو دوبارہ سے جو حقیقت میں ہے، جو حق ہے، اس کو ویسا بنا۔ وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مِمَّنْ حَسَّنْتَهُ مِنْ بَعْضِ الْمُعْتَدِينَ، اور پھر اے اللہ تم
جو بھی حملہ کرنے والے ہیں ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر، مظلوموں پر، خدایا ان کو روک دے، ان کو ایک قلعے میں محفوظ کر دے، ان کو بند کر دے۔ اچھا آخری جو پیراگراف ہے بہت اچھا ہے، جلدی جلدی سے اس کو کرتی ہوں۔ سسٹر فائزہ میرا دل ہی نہیں ہوتا کہ میں اس دعا میں سے نکلوں باہر۔ نہیں آپ جلدی بے شک جی کریں، جس طرح آپ کو سیٹسفیکشن آپ اس طرح مطلب بتائیں، کیونکہ وہ ہی اصل میننگ ہوگا جو آپ کے اندر سے آئے گا۔ کیونکہ ہم بالکل کئی دفعہ جلدی میں وہ معنی چھوڑ دیتے ہیں جو معنی ایکچولی ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ جو صحیح، آپ کے بالکل اندر سے صحیح۔ نکل گیا اس کو بتایا۔ مجھے اسے تھا کہ میں جلدی جلدی سے اس کو بتاؤں کیونکہ اس کے اندر اتنے خوبصورت پوائنٹس ہیں۔ اچھا جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، جی جو لاسٹ پیراگراف ہے نا سسٹر فائزہ، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی نا، مجھے یقین ہے کہ یہ جو لاسٹ پیراگراف کی جو میں لائن پڑھوں گی نا، آپ کے ذہن میں بہت زیادہ چیزیں آ جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر اس سے آپ کے ذہن میں بہت زیادہ پیارے پیارے پوائنٹس آئیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، ایک دعا ہے، اللہم، اس دعا میں کہتے ہیں اے اللہ، وسر، اور مسرور کر دے، خوش کر دے، کس کو؟ سرور دے دے، کس کو؟ نبی کا، اپنے نبی کو۔ کون نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اے اللہ تیرا نبی جب تک زندہ رہا، اے اللہ امت امت کرتا رہا، اے اللہ تیرا نبی نے امام حسین کے غم کو برداشت کیا، بی بی فاطمہ الزہرا کے غم کو، علی کے غم کو، امت کے غم کو۔ اے میرے اللہ تیرے نبی نے بار بار یہ بات کہی تھی، میرے اہل بیت، میری اہل بیت، اور تیرے نبی نے امام مہدی آخر الزماں کے لیے بار بار فرمایا۔ ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کاش میں اس زمانے میں، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ کاش میں آخری زمانے میں ہوتا جہاں پر میرا مہدی ہوتا۔ اور ایک جگہ پر سسٹر فائزہ آپ یقیناً وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سلام بھیجے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اور اچانک مسکرا کر کہنے لگے کہ سلام ہو میرا ان بھائیوں پر، سلام ہو میرا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، 7 مرتبہ کہا کہ جو آخری زمانے کے ہوں گے۔ تو جو اصحاب بیٹھے تھے نا، تو وہ سارے اصحاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری بات کر رہے ہو نا؟ تو رسول خدا مسکرا کر کہا نہیں، تم اصحاب ہو، وہ بھائی ہیں، تم اصحاب ہو میرے، لیکن وہ میرے۔ پھر مولا کائنات امیر المومنین کی طرف چہرہ کر کے فرماتے ہیں یا علی، وہ جو دور ہوگا نا، وہ جو میرے بھائی ہوں گے جن کے اوپر میں سلام بھیجتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کو دیدار کروں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بہت پیاری حدیث ہے سسٹر فائزہ، بہت لمبی سی حدیث ہے۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان کا جو ایک گناہ ہے نا، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جو تم گناہ کرتے ہو اس کے گناہ کے سے کم ان کو سزا ملے گی، اور جس طرح سے تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تو تمہارے کام کے 50 گنا زیادہ ان کو اجر ملے گا۔ یعنی اس قدر رسول خدا نے خوبصورت حدیث فرمائی۔ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے فرماتے ہیں یا علی، ان کی صفتوں میں سے، یعنی کوالٹیز میں سے یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ سفید اور سیاہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ سفید اور سیاہ کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ وہ نہ مجھے دیکھیں گے، نہ علی کو دیکھیں گے، نہ میرے وسیع کو دیکھیں گے، اور ان کا آخری جو امام مہدی آخر الزمان ہے وہ بھی پردے غیب میں ہوگا، لیکن وہ مجھ سے شدید عشق کریں گے سفید اور ابیض کو دیکھ کر۔ سفید اور ابیض یعنی وہ صرف کتابوں کو دیکھ کر، وہ صرف لکھے ہوئے کو پڑھ کر، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم جو کتابوں کو دیکھ کر ایمان لائیں، وہ اس طرح سے ایمان لیں کہ ان کا ایمان اس دور کے اصحاب سے کہیں زیادہ ہوگا، اور بہت زیادہ فضیلت میرے نبی نے فرمائی۔ تو بار بار رسول خدا جو ہے وہ خوش ہوتے تھے کہ امام مہدی آخر الزمان کا نام لے کر۔ تو یہاں پر بھی ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ وسر، مسرور کر دے، کس کو؟ اپنے نبی کو جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ذریعے سے؟ برؤیتہ، تم امام مہدی آخر الزمان کے چہرے پر نگاہ ڈالنے سے اس کو مسرور کر دے۔ ومن تبعہ علی دعوتی، اور ان اصحاب کو، ان لوگوں کو، تو ایک تو تم اپنے نبی کو وہ چہرہ امام مہدی کو دیکھیں گے تو مسرور ہو جائیں گے، تو تم ان کا ظہور فرما دو تو تیرا نبی مسرور ہو جائے۔ اور وہ لوگ ومن تبعہ علی دعوتہ، اور وہ لوگ جو
انہوں نے رسول خدا کی دعوت پر لبیک کہا تھا، وہ بھی جب امام مہدی کا چہرہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں آتے ہیں وَارْتَقَانَتَنَا بَعْدَهُ، اے اللہ تم ہم پر رحم فرما، ہم در بدر ہو گئے۔ سسٹر فاضہ، یہ ایسا لفظ ہے جو پڑھ کے نا ہمیں تکلیف، مجھے اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے، رونا آتا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں ورحم، رحم فرما اے اللہ، استقانتنا، ہم در بدر ہو گئے۔ اے اللہ، سب کے پاس 1,24,000 انبیاء تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے دیکھا، علی علیہ السلام کو دیکھا، امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، بی بی فاطمۃ الزہرا کو دیکھا، لیکن اے اللہ ہم تو در بدر ہو گئے، ہمارے پاس امام ہونے کے باوجود بھی ہم امام کو نہیں دیکھ رہے، ہم کیسے غریب ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو لاسٹ اس کا سینٹنس ہے، اللہم اکشف ہذہ الغمہ عن ہذہ الامہ بحضورہ، اے اللہ دور کر دے، اے اللہ ان سب پردوں کو ہٹا دے، ہذہ الغمہ عن ہذہ الامہ۔ غم کہتے ہیں سسٹر فائزہ، غم کہتے ہیں اصل میں بادل کو، غمما کہتے ہیں کوئی بات آئے نا اس کو غم کہتے ہیں۔ تو اے اللہ تیری امت کے اوپر یہ جو تکلیف کے بادل چھا گئے ہیں نا، ان کو دور فرما، بحضور ہی، ان کو حاضر کر کے۔ اے اللہ جب تک تیرا مہدی حاضر نہیں ہوگا، اے اللہ جب تک تمہارے امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، اس امت کے اوپر یہ غم چھائے رہیں گے۔ تو ایک ہی سبب ہے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے تو تمہاری امت کے سارے غم جائیں گے۔ وَعَجِّل لَنَا ظُهُورَهُ، اور جلدی کر دے ہمارے لیے ان کا ظہور۔ انہم یرونہ بعیدا، اے اللہ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، اور اے اللہ جو دشمن اسلام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور بہت دیر ہے، وہ نراہ قریبا، لیکن ہمیں پتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج امام کا ظہور ہو جائے۔ سسٹر فائزہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اور امام کا ظہور ہو جائے، یعنی دشمن کو لگتا ہے کہ ظہور بہت دور ہے، لیکن وَيَرُونَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، الاجل یا مولا یا صاحب الزمان۔ آخر میں ہم یہ سب پڑھ کر امام کو پکارتے ہیں، اے میرے امام زمان جلدی کر دیں، جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ دعا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یہ صرف ترجمہ تھا نہیں ایڈ لائن تھی، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور امام کا ظہور دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انقلاب ہے جو پہلے دلوں میں، روحوں میں اور انسان کے وجود کے اندر سے اظہار کرے گا۔ جب امام ظہور کریں گے تو انسانوں کے دلوں میں ظہور کریں گے پہلے، اور اس کے بعد ہی یعنی عام جو دنیا کے سامنے ان کا ظہور ہوگا۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان کے آنے سے پہلے وہ سارے کام کریں جو ہمارا اہم ترین فریضہ بنتا ہے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت بھی اور ان کی موجودگی میں بھی۔ ہمارے لیے وہ موجود ہیں، ہمیں اس چیز کے انتظار میں، اس سینس میں انتظار کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ کریں گے، وہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے، وہ ان کو بہتر پتہ ہے اور وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہمیں کرنا ہے اپنے وقت کے امام کی خاطر اور ان کا انتظار کرنا ہے، تو وہ عملی انتظار ہے، وہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا انتظار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ جب ہم آوان کی، انصار کی بات کرتے ہیں، ان کی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے جو انصار بن جائیں گے؟ کیا فرق ہے آوان میں، انصار میں، اور جو عام چاہنے والے میں، اور حقیقی جو عہد کو وفا کرنے والے میں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ سب اگر ایک ہی ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا میں ایک ہی ورڈ یوز کیا جاتا، لیکن جب ہم مختلف ورڈ یوز کر رہے ہیں ایک وعدوں اور عہد کی مناسبت سے، تو وہ کیا فرق ہیں جس کو ہم شاید نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں whatsoever۔ تو وہ بھی تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کتنی ٹائپ کے کیٹیگریز ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، اور ہر کیٹیگری میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں سب قتل جانے والے عوان ہیں، انصار ہیں، اور بھی باقی سارے۔ جی سسٹر فائزہ، اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، بہت پیاری بات آپ نے کہی اور بہت مین پوائنٹ ہے اس میں، کہ میں ایک چیز بتاؤں گی۔
सूरह अंबिया, जब हम सूरह अंबिया पढ़ते हैं ना, जहाँ पर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अंबिया का नाम लिया है ना, जैसे हज़रत मूसा को हम जानते हैं, हज़रत ईसा को हम जानते हैं, हज़रत इब्राहीम को हम जानते हैं, हज़रत नूह को जानते हैं, हज़रत आदम को जानते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, और इसी तरीके से हम हज़रत यूनुस को जानते हैं, हज़रत यूसुफ को जानते हैं, और फिर हज़रत इदरीस को जानते हैं। वहीं पर एक और नबी भी है जिसका नाम है ज़ुल्कफ्ल। मुझे नहीं पता कि ये बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ज़ुल्कफ्ल जो थे ना, वो एक नबी थे। उनका हकीकी नाम तो नहीं पता कि क्या था, बहुत ज़्यादा अंबिया है, हो सकता है कि तारीख में, हिस्ट्री में उनका और नाम मिल जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उनका जो दूसरा नाम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। लेकिन हज़रत ज़ुल्कफ्ल जो है वो एक नबी थे। उनके अंदर वो क्यों नबी बन गए, आखिर क्या रीज़न था कि वो नबी बन गए? उनके नबी बनने के लिए एक बहुत ही ख़ास बात आती है, यानी एक ज़ुल्कफ्ल भी नबी थे। क्यों? क्योंकि कफ्ल का मतलब होता है कि किसी चीज़ की किफ़ालत करना, किसी काम को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे ले लेना। तो हज़रत ज़ुल्कफ्ल का जो जिसकी वजह से उनको ये रुतबा मिला कि वो नबुव्वत के दर्जे पर आ गए, उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि ए अल्लाह, मैं ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मैं रातों को इबादत करूँगा और दिनों को रोज़ा रखूँगा। और फिर हज़रत ज़ुल्कफ्ल ने कहा था, ए अल्लाह, मैं कभी वो काम नहीं करूँगा जिससे तुम नाराज़ होते हो। और तीसरी चीज़ यहाँ ये कही थी कि ए अल्लाह, जो तुम्हारा हलाल है उसको मैं हलाल ही समझूँगा और हराम को हराम समझूँगा, और मैं तुम्हारी किसी भी मखलूक के हक़ को तल्फ़ नहीं करूँगा। यानी वो जो भी अल्लाह का कानून है, और ए अल्लाह, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा, अगर तुम्हें नाराज़ होने के लिए नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना सिस्टर फ़ाइज़ा, तो हज़रत ज़ुल्कफ्ल ने इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। जब हज़रत ज़ुल्कफ्ल ने इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया ना, तो उनको अल्लाह ने नबुव्वत तक पहुँचा दिया, यानी नबी का दर्जा दे दिया कि जो भी परवरदिगार आलम के किफ़ालत जो उसने कहा है, अहद किया है, उसको पूरा करता है, तो वो वहाँ तक आ जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये हमसे क्या ताल्लुक़ है? तो यहाँ इमाम मेहदी आखिर-ए-ज़मां जब पर्दा-ए-ग़ैब में है, और हम सब जितने भी मुसलमान हैं, हम उनका इंतज़ार करते हैं, तो हम जो है, हमारी गर्दन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अगर हमने उन ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा लिया ना, तो उस नबी के दर्जे तक हम पहुँच जाएँगे। वो कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं? अभी आपने बहुत प्यारे अंदाज़ में कहा है, अंसार, अशिया और आवान। यहाँ पर जब हम दुआए अहद पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम जब दुआए अहद पढ़ते हैं, तो साफ-साफ कहते हैं, या अल्लाह, वजअलनी, करार दो मुझे, मिन अंसारिही, इमाम के अंसार में से। फिर हम कहते हैं वअशियाइही, और उनके शियों में से। फिर हम कहते हैं वअतबाइही, और उनकी पैरवी करने वालों में से। फिर हम कहते हैं वज़्ज़ाबीन अन्हो। तो यहाँ सिस्टर फ़ाइज़ा, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं, अंसार के रूट वर्ड से नसर। नसर का मतलब होता है सख्त तरीन दुश्मन के सामने मदद करना किसी की। तो यहाँ पर हम जब अंसार कहते हैं, अभी आपने कहा कि अंसार में और आवान में क्या फ़र्क है? तो अंसार इस वक़्त जब इमाम मेहदी आखिर-ए-ज़मां का सख्त तरीन दुश्मन के सामने सामना हो, और उस हालत में सब भाग जाए, यानी कोई भी उस हालत में, उस सख्त तरीन जगह पर कोई टिक ना पाए, भाग जाए, उस वक़्त मैं अपने वजूद को पेश करूँ इमाम के लिए, उसको कहते हैं नसर, उसको कहते हैं नुसरत। आप देखें कि जब मदीने में, जब मदीने के मुहाजिर जो थे वो आए थे, मक्का के जो मुहाजिर थे, हिजरत करके जब मक्का में आए थे, तो उस वक़्त उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर जो मदीने के लोग थे, जिनके पास 2 बकरियाँ थी, उन्होंने 1 बकरी उनको दी, 1 बकरी अपने पास रखी। तो मक्का के मुहाजिर थे, वो कितनी सख्त तरीन हालत में थे, जिस हालत में लोगों ने उनकी मदद की, तो वो बन गए अंसार। यहाँ हम इमाम के लिए कहते हैं, और ये दौर चल रहा है सिस्टर फ़ाइज़ा, जब इमाम को ज़हूर हो जाएगा ना, फिर इमाम को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये दौर है। इस दौर में हमें अंसार बनना है।
اس دور کی بات نہیں ہو رہی، اس دور میں تو کہتے ہیں نا غیر مسلمان بھی آ جائیں گے، اس دور میں تو روایت میں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کر دے گا۔ یہاں پر آتے ہیں وَأَشْيَاعِهِ، اشیاء ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ شیعہ یعنی جو بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا، جو امام کہے اس کو اسی کے عین مطابق انجام دینا۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور اکثر یہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے گلے میں جب مدینے کے اندر تھے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو کھینچا تھا، تو اس وقت دو اصحاب تھے رسول کے، اور ایک عاشق تھا مولا علی کا، اور دوسرے جو تھے امام کے ساتھ تھے۔ تو ایک جو تھا جس نے رسی چھڑائی تھی اپنی مرضی سے، وہ آخر میں امام کا دشمن بن گیا، لیکن ایک جو تھے مقداد کے بارے میں بتایا کہ مقداد جو تھے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور اس کی نظر جو تھی وہ امام کی نظر کے سامنے تھی کہ کب میرا مولا مجھے حکم دیتا ہے کہ میں تلوار نکال کر رسی پہ لگاؤں۔ یعنی امام بتاتا ہے کہ جب امام اجازت نہ دے تو آپ کوئی بھی قدم نہیں بڑھا سکتے۔ بالکل مولا عباس کے لیے بھی یہ تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر لگائے گئے تھے تو اس وقت سب پوچھتے تھے کہ مولا عباس کہاں تھے، اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام حضرت عباس کا جو ہاتھ تھا وہ تلوار پہ تھا، اور ان کی نظریں جو تھی وہ امام حسین پہ تھی کہ کب میرا مولا مجھے حکم دے میں تلوار کو نکالوں۔ تو یہ ہوتا ہے شیعہ کہ جو بتاتا ہے کہ جو میرا مولا کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ آپ دیکھیں کربلا میں بی بی زینب نے جو امام نے کہا اسی کو انجام دیا، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ جب میں کہتے ہیں نا اے اللہ مجھے انصار میں سے قرار دے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس وقت نصرت کرنی۔ جب میں نے کہا مجھے اشیاء میں سے قرار دے تو اس وقت بھی کہا وہ اعوان ہی تھی۔ اعوان کی میننگ ہوتی ہے اون جو ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ابھی قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں سسٹر فائدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ مجھے امام کے اون میں سے قرار دے۔ اون کا مطلب ہوتا ہے کہ امام اسٹرگل کر رہے ہیں، امام محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، امام جو کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر مجھے ان کا ہیلپر بنا، اس کو کہتے ہیں اون۔ کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ آلریڈی میں کام کر رہی ہوں اور میرا کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، تو میری اس کام میں مدد فرما۔ اور پھر لاسٹ ایک لفظ ہے جو میں کہوں گی سسٹر فائزہ، آخری لفظ ہے وَالذَّابِينَ عَنْهُ۔ وَالذَّابِينَ عَنْهُ کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، کہ جس طرح اس دن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن ہم نے کہا تھا کہ اے اللہ دشمن جو امام پہ وار کرے نا، ان وار کو جتنے بھی وہ وار ہیں وہ میں اپنے سر پر لے لوں۔ جسے میں نے بی بی زینب کی مثال دی تھی کہ بی بی زینب کس طرح سے بیویوں کے لیے ڈھال بنی تھی کہ سب کے بیویوں پہ وار ہو رہے تھے، بی بی زینب اپنی پہ لے رہی تھی۔ وَالذَّابِينَ عَنْهُ، ان کا دفاع کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی محافظت کرنے والا۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سسٹر فائزہ کہ اے اللہ مجھے باعث زینت بنا ان کے لیے، میرے وجود کو، میرے اعمال کو اتنا اچھا بنا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ امام مہدی کے چاہنے والا ہے، لیکن اگر میرے اعمال کو اتنا برا نہ بنا کہ لوگ کہیں کہ اچھا یہ ہی امام مہدی کا چاہنے والا۔ تو یہاں کلیئر ہو گیا ہوگا نا جی؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت پوائنٹس آپ نے بیان کیے، اور جب آپ بیان کر رہی تھی تو میں یہی جو چیز میرے دل اور دماغ میں آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ کتنا ضروری ہے ان الفاظ کی گہرائیوں میں اترنا، کیونکہ یہ دعا اٹ سیلف ہماری تربیت کر رہی ہے، فکری، ذہنی، روحانی اور عملی ٹریننگ کر رہی ہے کہ مثلاً کب ہمیں انصار کی حیثیت سے پرفارم کرنا ہے، کب ہمیں ایک بالکل شیعہ کے معنی میں اس بچے کی مانند ہو جانا ہے جس کی نگاہ اپنے امام کی مرضی، رضا اور خوشی کے مطابق ہوتی ہے کہ میرے امام اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور کب ہم نے یعنی انیشیٹو لینا ہے اور کب ہم نے نہیں لینا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جب تک ہم اس دعا کی گہرائیوں میں نہ اتریں گے اور نہ سمجھیں گے اور اسے اپنے وجود کا حصہ اس طرح نہیں بنائیں گے، جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ 40 دن اگر ہم پڑھیں گے تو ہم شاید ان کو اٹھائے جائیں گے جو ان کا ساتھ دے سکیں، اور یقینی طور پہ اس 40 دن پڑھنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو پڑھتے ساتھ ساتھ اس کی وجود میں اترنا ہے، اس دعا کی روح میں اترنا ہے، اور اس کی روح کو اپنی روح میں اتارنا ہے تاکہ ہم اس
یعنی ساتھ کے قابل ہو سکیں گے جو امام کو ہم سے مطلوب ہے. کیونکہ ظاہر ہے ساتھ تو ممکن ہے بہت سے لوگ دینے کے چاہتے ہوں، لیکن ہم اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو چونکہ ٹرین نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس حساب سے ممکن ہے ساتھ دینے کی چاہت رکھنے کے باوجود، قدم اٹھانے کے باوجود ہم وہ پروفیشنلزم نہ دکھا سکیں جو مثلاً امام کے انصار ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یعنی ہم کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص پروفیشنلزم ہوتا ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوتا ہے اور دکھانا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے اس دعا کو جب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارا فرسٹ پارٹ جو توحید والا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں الگ سے ٹائم نیکسٹ پروگرام رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہم نے کرسی کو ڈسکس کرنا ہے، توحید کو ڈسکس کرنا ہے، اور وہ سارے اللہ کے نام جو اس فرسٹ پارٹ میں ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیسے اللہ کی توحید کو اپنے وجود کا حصہ بنانا سکھا رہے ہیں اور اس کے اس ہدف اور مشن سے جوڑتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے اس زمین پر. تو یہ اس کو ہم پھر الگ سے انشاءاللہ ٹچ کریں گے. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز تھے جو آپ نے بڑی کم وقت میں بڑی خوبصورتی سے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو میں اس کے لیے آپ کے بڑی ممنون اور مشکور ہوں. اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہو تو ایک آدھا منٹ ہے، یعنی کنکلوسیولی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں. جی بس میں یہی کہوں گی سسٹر فائزہ کہ اگر واقعا میں چاہتی ہوں کہ میں دعا عہد پڑھوں تو مجھے اس دعا کے جو الفاظ ہیں نا پہلے ان پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیے میں ایک چیز جو مجھے بہت میرے لیے امپورٹنٹ ہے سسٹر فائزہ، کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب یہ تو 3-4 پوائنٹس بتاؤں گی کہ جب اگر میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں نا تو یہ ساری چیزیں مجھے آنی چاہیے کہ کہاں سے میں احرام باندھتی ہوں، کیوں مجھے یہاں احرام باندھنا ہے، کیوں مجھے خانہ کعبہ، کیوں مجھے حجر اسود کو چھونا ہے. جسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ یعنی امام کی بیعت ہوتی ہے، رسول کی بیعت ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ کی بھی بیعت ہے. وہ کہاں پر بیعت ہوتی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حجر اسود کو چھو نا تو وہاں پر بیعت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کہو تاکہ اے حجر اسود قیامت کے دن تم گواہی دینا کہ میں نے اللہ کی توحید کی بیعت کی تھی. یہ پتہ ہونا چاہیے سسٹر فائزہ. جب ہم کربلا جائیں، زیارتوں پہ جائیں نا، جس جگہ پہ جائیں پہلے سے آپ کو ان جگہوں کے لیے ہمیں معرفت ہونی چاہیے، ہمیں تعلیمات ہونی، صرف اعمال نہیں کہ کھڑے ہو کہ مجھے اتنی نمازیں پڑھنی ہے، مجھے پڑھی اور صرف زبان کے لگے تک، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم دعا عہد پڑھتے ہیں نا، دعائے عہد کو مجھے کل صبح شروع کرنی ہے کہ میں کل صبح سے شروع کرتی ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں دعائے عہد کو پڑھوں مجھے ان کے لفظوں پہ کام کرنا ہے، مجھے ان کے لفظوں کی گہرائی میں جانا ہے. جب میں دعائے عہد پڑھوں گی نا، یقین مانے سسٹر فائزہ، اگر میں نے دعائے عہد کے لفظوں پہ کام کیا اور میں دعائے عہد کے ہر چیز کو جاننا شروع کر دیا، اس کی اہمیت میں، تو جب میں اس کو پڑھوں گی نا مجھے ایسے لگے گا میں کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہوں. اور وہ جو روحانیت کے ساتھ پڑھنا ہے نا، اور وہ کبھی بھی ہمارا رائے گا نہیں جاتا، اور وہاں پر وقت کا امام ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ دعائے عہد میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو ہمیں اس طرح سے معرفت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب ہم کسی مشن پہ ہوتے ہیں تو جس لیڈر یا جس رہبر، مثلاً جیسے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے منتظرین ہیں، تو ان کا مشن جیسے وہ سمجھتے ہیں اپنی فکر میں، روح میں، ذہن میں، یا جو بھی ان کا، ہمیں اس لیول تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم 100% ویسے نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس حد تک ایک انسانی اعتبار سے گنہگار انسان کی حیثیت سے آپ پہنچ سکتے ہو، کیونکہ جب تک آپ ٹیم میں بھی وہ لوگ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں جو ہم فکر ہوتے ہیں اور جو اپنے لیڈر، اپنے رہبر کی روح کو سمجھتے ہوئے، جیسے رسول خدا کے ساتھ امام علی علیہ السلام تھے اور ان کا ساتھ تھا. بالکل تو یہ ایسا جیسے امام حسین کے ساتھ مولا عباس تھے کہ وہ ہم ان کی گفتگو کم سنتے ہیں اور عطا زیادہ دیکھتے ہیں. اور اس طرح ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سیکھنا ہے. یہ رول ماڈلز ہیں. آج اگر ہمیں وقت کے امام کو سمجھنا ہے تو ان کے مشن کو اسی لیول پہ جا کر سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم وہ والا پرفارمنس دے سکے جو حق بنتا ہے اس ریلیشن شپ کا جو ہمارا وقت کے امام سے ہے، اور ان ذمہ داریوں سے جو ان کی توسط سے ہمارے پہ بنتی ہیں، جو اللہ کا مشن ہے. تو یہاں پہ ہم لیں گے، میں بہت بہت شکر گزار ہوں سسٹر کی، اور یہاں پہ ہم لیں گے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک، اور آئیں گے بریک کے بعد اپنے نئے سیگمنٹ میں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک.